बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, वतन अजीज़ में दहशत गर्दी का अफरीत एक बार फिर जड़ पकड़ रहा है और 2 हफ्ते कबल हमने देखा था कि पेशावर पुलिस लाइन में एक खुदकुश हमला किया गया था जिसमें बड़े पैमाने पर शहादतें हुई थी। और 2 रोज़ कबल कराची इकॉनमी हब है जहाँ पर पुलिस के जो हेडक्वार्टर है उस पर हमला किया गया और 4 शहादतें उसमें भी हुई, लेकिन हमारे जो जवान थे उन्होंने कामयाब कार्रवाई की और 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। और ये कार्रवाई यकीनन काबिल तहसीन है, लेकिन साथ साथ बहुत सारे सवालात को एक बार फिर उठा लेता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि दहशतगर्दी से हम पहले भी मुकाबला करते रहे और हमने मुंह तोड़ जवाब भी दिया। $100 बिलियन से हमारी जो माली नुकसान थे वो भी हुए, 85,000 हमारी शहादतें हुई। वो वक्त वो सिचुएशन अलग थी और इस वक्त जब पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, दहशतगर्दी का एक बार फिर इस तरह सर उठाना यकीनन बिगड़ी हुई मईशत को, कमज़ोर मईशत को एक बार फिर जो है वो एक डैमेज यकीनन लग रहा है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि हुकूमत IMF के साथ मुज़ाकरात कर रही है और बहुत ही टफ टाइम IMF ने हुकूमत को दिया है, जिसका एजाज़ शहबाज शरीफ साहब भी कर चुके हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि हमें IMF के प्रोग्राम में जाना ही पड़ा। अब सवाल यहाँ ये उठाएंगे कि IMF ने किसी तौर पर भी नरमी का मुजाहरा नहीं किया, क्योंकि पहले हम सैलाब से एक तबाहकारियाँ उसको हम जो कि जिसमें पाकिस्तान विक्टिमाइज हुआ और पाकिस्तान का कोई कसूर भी नहीं था, लेकिन सैलाब मुतासरीन में शामिल हुआ। साथ साथ इस वक्त जो पाकिस्तानी मईशत है, कमज़ोर मईशत है, उसको लेकर और अब ये जो एक टेररिज्म का एक दोबारा अटैक हो रहा है। साथ साथ आज हम बात करेंगे नाज़रीन तुर्की के हवाले से भी कि तुर्किया में जो एक पावरफुल अर्थक्वेक आया शाम में और तुर्किया में वहाँ पे 49,000 जो है वो जाँ बहक हुए लोग और मिलियंस लोग जो हैं वो बेघर हुए हैं। इंटरनेशनल इस वक्त इकॉनमी क्राइसिस तो चल रहा है, लेकिन तुर्किया में इस तरह का एक नागहानी आफत, यकीनन सब इमदाद के लिए आगे भी हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी विज़िट किया और विज़िट करने के बाद जो है हर मुमकिन कोशिश की यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान इमदाद फराहम करेगा। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरा मोअज़्ज़ज़ पैनल, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, डिफेंस एनालिसिस्ट हैं। हमारे साथ सईद शफीक साहब हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट KCCI, बहुत शुक्रिया सर आपका। कुछ ही देर में हम नून लीग का मौक़िफ़ भी जानेंगे। ब्रिगेडियर साहब, यकीनन दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठा रही है, लेकिन मेरा जो इंट्रो आपने सुना कि इस वक्त जो इकोनॉमी क्राइसिस है और जो पहले हमारे 2013 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी और उन्होंने दहशतगर्दी को ख़त्म भी किया, लेकिन इकोनॉमी बहरतौर इससे बहुत बेहतर थी। आप कैसे इसको कंपेयर करें? शादी देखें, ये सिचुएशन बहुत ख़राब है, ख़ास तौर पे जब आपके मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक क्राइसिस हों और आप इन चीज़ों में एम्ब्रॉयल्ड हो गए हों और आपको मौका नहीं मिल रहा कि आप बाकी कॉन्सनट्रेट करें। फिर आपका इनिशियली आज से 2-3 महीने पहले तक KPK गवर्नमेंट का और फेडरल गवर्नमेंट का आपस में कोई इतने ज़्यादा रवाबत पे नहीं थे, जिससे ऐसी क़ुव्वतों को मौका मिलता है करने के लिए। फिर उसके बाद देखें, कोशिश ये की गई कि जब तालिबान गवर्नमेंट आई कि आप उनसे एक दफ़ा मुज़ाकरात कर लें, क्यों उन्होंने कहा फोर्स किया जी कि हमने अपनी सरज़मीन किसी को इस्तेमाल नहीं करने देनी। तो वी थॉट से गुड अपॉर्चुनिटी कि आप जाएँ, उनको बैठ के बात करें, और फिर गारंटर थे तालिबान ने कहा हम खुद करेंगे, लेकिन उसके वो आप सीज फायर भी कर दी। उनकी डिमांड ऐसी थी कि नोबडी कुड एक्सेप्टेड, तो वो ख़त्म हो गई। अब एक नई लहर आई है। बात यह है कि इस मौके पे सबसे थंब रूल है इसका कि यू हैव टू बी ऑल टुगेदर फोकस्ड एंड यूनिटी, और यू फाइट ऑल सच एक्शन एज ए नेशन। फौज अकेली कुछ नहीं करती। अगर आप जितना मर्जी आप काइनेटिक एक्शन करते कोई इदारा हुकूमत अकेले नहीं कुछ कर नहीं सकते, तो यू नीड एवरीवन, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ व्यूज आर वेरी हार्मफुल इस मौके पे। सोशल मीडिया पे देखें कैसे बातें करते हैं। फिर उसके बाद आपकी देखें, टेररिस्ट की कोई आइडियोलॉजी और रिलीजन नहीं होता, वो सिर्फ अपने इन एक्शन से, कोर्शन से वो अपनी बात लोगों को पहुँचाना चाहते हैं, मजबूर करते हैं, इंड्यूस करते हैं ये बात करना। सेकेंड ये कि इस स्टेज के ऊपर जिस तरीके से ऑपरेशन हो रहे हैं और आपके सामने फ़ौज जो कुछ कुर्बानियाँ कर रही है, अभी ये नहीं कि आज की बात है, फ़ौज उसी कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन में है, इट्स स्टेट ऑफ वॉर। और 1800 हमारे जितने हैं स्कॉलर्स बिलोंगिंग टू एनी सेक्ट, सब ने ये कहा कि ये जो जिस तरीके से लड़ाई हो रही है, ये इस्लाम की जज की इजाज़त नहीं देता, इट इज़ आउट ऑफ रिलीजन। ये बहुत बड़ा गुनाह है। इस्लाम में तो बड़ा क्लियर है कि एक इंसान को कत्ल कर दें तो पूरी इंसान को कत्ल कर देते हैं। तो इसकी वजह से इसके साथ फिर देखें, आपने इस वक्त 3 महीने में फौज ने जो काम किया ना, ये मेरे ख्याल में कोई 19 जो इन्होंने ऑपरेशन किए काउंटर टेररिज्म के, 39 टेररिस्ट को मार दिया और 16 या 19 के करीब उनको अरेस्ट भी कर लिया, अभी भी करते जा रहे हैं। सो इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है
کہ یو آلویز فائٹ ایز اے نیشن. آپ کو اکٹھے ہونا ہے, آپ کو ایک کنسنسس ہونا چاہیے. مورال آف ٹروپس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ادھر لوگ شہید ہو رہے ہیں, کیپٹن میجر ایون بریگیڈیئر جنرل بھی شہید ہوئے ہیں. ان کی ینگ وڈوز جو کیپٹن میجرز کی ہم دیکھیں 1-2 بچے ہوتے ہیں, بڑا سیریس افیکٹ کرتا ہے جب ٹروپس انفارمیشن روم میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ لوگ باتیں کریں. جنرل سرفراز کے اب ہیلی کاپٹر کی بات کریں, کتنا بتائیں, کتنے افسوس کی بات ہے, کتنی ایک تکلیف دے اس فیملی کے لیے جن سے یہ ہوا ہے. تو یہ چیزیں اب ہمیں ریئلائز کرنے کی ہیں. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اب ٹائم آ گیا کہ اکٹھے ہو جائیں. اس کے اوپر کم از کم ٹیررزم کے اوپر چاہے نیشنل ایکشن پلان کو چلائیں, بالکل نیکٹا کا فال کریں, بٹ ڈو سم تھنگ ایکسٹرا ٹو ایلیمینیٹ دس ٹیررزم, بیکاز پاکستان میں جب تک امن نہیں ہوگا آپ کی ترقی کے راہیں نہیں کھلیں گے. بالکل, بڑی اچھی بات کی حارث صاحب نے. سعید صاحب, بات وہی ہے, دہشت گردی اور معیشت عوام کے لیے ایک بڑا خدشہ, صرف عوام کے لیے نہیں, حکومت کے لیے بھی, تمام پولیٹیشین پارٹی کے لیے بھی, ہمارے اداروں کے لیے بھی بہت بڑا ایک چیلنج بنتی جا رہی ہے. ابھی ہم سیلاب سے نہیں اٹھے تھے کہ ایک اور یہ کرائسس نظر آ رہا ہے. اس کو ایک امبریلا کے نیچے جب تک ہم کاؤنٹر نہیں کریں گے, ایڈریس نہیں کریں گے, تب تک یہ مسائل حل نہیں ہونے والے. سر جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے بریگیڈیئر صاحب کی بات بھی سنی, اور ماضی میں بھی آپ کے چینل پہ میں بہت طویل عرصہ ہو گیا میرا شمولیت رہتی ہے آپ کے اکثر پروگراموں میں. آپ کو یاد ہوگا ایک آپریشن ضرب عزم کے نام سے ایک موومنٹ ہوئی تھی ہماری آرم فورسز کی, اور اس میں یہ شدت کے ساتھ بہت یہ ان کے خلاف ایک وہ ہوا تھا. تو میں نے اس وقت ایک بات یہ کی تھی کہ دیکھیں, ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا, نو ڈاؤٹ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, وقت کی ضرورت تھی ان چیزوں کو ختم کرنا, مگر ساتھ ساتھ اس کے بعد آپ یہ ختم کر لیں. اس کی مثال ایسی ہے, آپ نے اگر ایک درخت کاٹ دیا نا اور اس کی جڑوں کو نہیں چھیڑا تو اس میں سے 25 شاخیں جو ہے نا وہ اور نکلیں گی, اور یہی ہوا, اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا. اب ایسا ہی ہو رہا ہے. ہم یہ دیکھیں, اس وقت 3 ایلیمنٹ ہیں جو بظاہر سامنے آتے ہیں, جن کے نام آتے ہیں. ایک ٹی ٹی پی آتی ہے, ایک داعش کا نام آتا ہے, اور ایک BLA کا نام آ رہا ہے. آخر ان کے سروائیول کا ذریعہ سبب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی پیچھے ان کو فائنانس کرتا ہے, کوئی پیچھے ان کو سپورٹ کرتا ہے, خود نہیں آتا ہے تو وہ ان کو استعمال کر کے آگے بڑھاتا ہے. ہم نے کئی دفعہ سنا ان کے علاج معالجے بھی دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں, اور ان کو فیسلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے, اسلحے کی فراہمی بھی دی جاتی ہے, سارا کچھ کیا جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں جب تک ہم ان کے پیچھے سے سپلائی لائن نہیں بند کریں گے, اور ہم آخر کوئی کاؤنسلنگ ایک آدمی کو سوسائڈ بمبر بنانے پر تیار کرتا ہے نا, کوئی اس کی کوئی آدمی اپنی جان سے تو دینے کے لیے تیار, تو ہم ان ذرائع کو کیوں نہیں تلاش کرتے, ادھر اس طرف کیوں نہیں جاتے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو مینٹل ڈائیورژن کر دیتے ہیں, اس کو ہیک کر لیتے ہیں پورا, اس کو ٹرانس میں لے لیتے ہیں اپنے, اور تو ہم ایسی چیزوں کے خلاف سدباب کیوں نہیں کرتے. یہ بھی اس عمل کا ایک حصہ ہونا چاہیے, تاکہ آپ آج مار دیں گے, کل 6 پھر پیدا ہو جائیں گے, پھر آپ سال 6 مہینے ایک ٹیمپریری سولوشن ہے. وٹ آئی بلیو اٹس اے ٹیمپریری سولوشن, کہ آپ کے سر میں درد ہے اور آپ نے جا کے ایک ٹیبلٹ کھا لی اور معلوم ہے کہ جی آپ کے آدھا 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے آپ کو ریلیف مل گیا, اور اس کے بعد آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی وجوہات کیا تھیں. کہ آپ گئے ڈاکٹر کے پاس, جب آپ نے پراپر آپ مسئلہ کچھ سے 2-4 ہوئے, ڈاکٹر کے پاس گئے, اس نے کہا جی آپ کی آنکھوں میں پرابلم ہے, آپ ٹی وی دیکھتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے سر میں درد شروع ہوتا ہے, آپ نے آنکھوں کا ٹریٹمنٹ کرایا, چشمہ لگایا, تو آپ کی درد سے جان ہمیشہ کے لیے چھوٹی. تو ٹیمپریری اور پرماننٹ سولوشن جو ہے نا وہ 2 مختلف چیزیں ہیں. ہم ابھی تک جو ہے دیکھیں بریگیڈیئر صاحب, سوری بہت معذرت کے ساتھ, آپ ایک قابل احترام رتبہ رکھتے ہیں میرے لیے, اور میں یقیناً اپنی آرم فورسز سے پاکستانی کی طرح بہت زیادہ پیار کرتا ہوں, اور اپنے ملک سے بھی بہت پیار کرتا ہوں الحمدللہ. میری کسی بات کو کوئی نیگیٹو پرائے میں نہیں, میں تو ایک چیز اگر آپ کر رہے ہیں ایفرٹس, میں تو اس میں 2 چیزیں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی کریں اس کے ساتھ, تو اس سے بہتر نتائج جو ہے وہ ہم زیادہ حاصل کر سکتے ہیں. ٹیررسٹ کی جو نئی لہر آئی ہے 2022 میں, اس کی کچھ اسٹیٹسٹکس میرے پاس ہیں, اگر آپ کہیں تو میں وہ شیئر کر لوں آپ کے ساتھ, اس سے اندازہ ہوگا کہ کیا صورتحال ہے. اس وقت جو میرے پاس جو ہیں 500 سے زیادہ پورے سال میں 2022 میں ٹیررسٹ اٹیک ہوئے ہیں. صرف 310 اس میں 310 صرف KPK میں اٹیک ہوئے ہیں, اور اس میں زیادہ تر وہ ایریاز تھے جو آپ کے فاٹا میں تھے پہلے, وہ ایریاز زیادہ ٹارگیٹ ہوئے. 62% ٹوٹل جو اٹیکس ہوئے اس کا 62% آپ کا KPK میں ہوا ہے. اس کے بعد بلوچستان میں 110 اٹیک ہوئے, سندھ میں 54 اٹیکس ہوئے آپ کے, اور آن این ایوریج ہر مہینے آپ کے پاس 42 اٹیکس آپ کے پاس آ رہے ہیں, جو ٹیررسٹ اٹیکس آپ کے پاس ہو رہے ہیں. پورے ملک میں جو اس سے متاثر ہوئے 1700 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس میں متاثر ہوئے. 975 لوگ پورے پاکستان میں 2022 میں ٹیررسٹ اٹیک کے نتیجے میں اپنی جانوں سے چلے گئے. اس میں آرم فورسز کی تعداد شامل نہیں, میں عام عوام کی بات کر رہا ہوں. تقریباً میرے پاس جو آرم فورسز کے لوگ تھے ان کی تعداد تقریباً کوئی 250 سے 300 کے درمیان میرے پاس جو ہے نا وہ فگرز آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی نچھاور کی اس سرزمین کے اوپر, ان کے اگینسٹ میں. اچھا جی, 58 لوگ جو تھے وہ سندھ میں جو اٹیک ہوئے ان میں جان سے گئے. اس کے علاوہ اب آپ سنیں ایک اہم چیز بھی, صاحب جو حل طلب ہے, ہم کبھی کبھی ان مسائل سے
اپنی توجہ منہ موڑ لیتے ہیں, کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے. 5 لاکھ سے زیادہ افغانی اس شہر کے اندر موجود ہے. نہ اس کے پاس شناختی کارڈ ہے, نہ اس کے پاس کوئی اور رجسٹریشن کا ڈاکومنٹ ہے. آپ نے ایک دیکھا ہوگا, ایک ابھی ایشیا کپ ہوا تھا وہاں پہ یو اے ای میں, اور اس میں ایک پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک میچ ہوا. اس میچ میں ہارنے پر افغانیوں نے جو شور کیا, اس میں ان ساروں کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نکلے. تو یہ آپ کو کرپشن پر بھی نگاہ رکھنی ہے, آپ کو اس کرپشن کو بھی ختم کرنا ہے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں کہ جو ان کو وہ جعلی دستاویزات بنا کے دیتے ہیں. میں ہوگا کسی کا فوکس نہیں رہے گا. آپ اپنے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے, آپ فوجی سپہ سالار کو تنقید کا نشانہ نہیں کر رہا ہوں, میں پولیٹیکل سینیریو میں بات کر رہی ہوں, آپ کی بات نہیں کر رہی ہوں. سیاسی عدم استحکام کیا تھا سر؟ افغانستان سے, بریگیڈیئر صاحب سے سوال ہے, افغانستان سے جب انخلا ہوا امریکہ کا تو شادیانے بجائے گئے تھے. تھوڑے دن بعد وہ تشویش میں مبتلا ہو گئے کیونکہ اسی ملک سے, ہمسایہ ملک سے ہماری تجارت, ہماری تعلقات ختم ہوئے اور ان کی سرزمین سے ہمارے پہ حملہ ہونا شروع ہوا. تو بات وہی آ جاتی ہے کہ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی کوئی بھی رزلٹ ہمیں نہیں مل سکتا. لیکن شادیہ اس میں ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, ایک آپ نے بالکل بات کی کہ روٹ کاز دیکھیں. روٹ کاز اس میں یہ ہے کہ آپ نے پہلے اپنے سسٹم گھاٹ کے ٹھیک کریں. افغان ریفیوجیز 3 ملین, دے آر دا بگ بریڈنگ پلیس, اور وہاں سے سہولت کاری بھی ہوتی ہے اور ان کے لوگ بھی ہوتے ہیں. پھر ہمارا نادرا سسٹم, ہمارے اپنے سسٹم کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے کہ یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ آپ کے پاس باہر کے لوگوں کے آگے جس کے مرضی پاسپورٹ بنا لیں. آپ دنیا میں کہیں بنا کے دکھائیں, دیر نو کوسچن بن سکے. سو یہ کراچی میں ایون اس وقت آپ دیکھیں نعرے لگاتے ہیں جب الیکشن یہ ہوتی ہے, میچز وغیرہ اوپنلی, یہ آپ کے سراب گھوٹ کے ایریے میں فلیگ چل رہے ہوتے ہیں. سیکنڈ یہ کہ آپ بلوچستان کے مسائل حل کریں. اس کے لیے ایک بی ایل اے, بی ایل ایف, پھر بلوچستان ایک نیشنل موومنٹ ہے, جیسے ابھی یہ لیڈی کا بھی پتہ چلا. یہ آپ بلوچستان میں خود جائیں, بجائے کہ آپ بیٹھ کے اسلام آباد میں فیصلے کریں. گو ٹیک یور ٹیم ٹو کرے وہاں پر بلوچستان, سرداروں کے ساتھ بیٹھیں, ان سے پوچھیں 2-3 ہیں یہ آپ کے زیادہ سے زیادہ آپ دیکھ لیں, آپ کے مینگلز ہیں اور ایسانی 2-3 گروپ رہ گئے ہیں, باقی تو کلیئر ہو گئے ہیں. آپ ان کے مسائل, کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ بے روزگاری سب سے بڑی پرابلم ہے. کسی کو بھی آپ جب بے روزگاری ختم کر دیں گے نا, وہ بچہ بچی اس کے پیرنٹ کبھی غلط کام کی طرف نہیں جائیں گے. جب ایک آسان آپ دیکھیں آج کل کیا حال ہے مہنگائی کا, تو یہ ہاسٹائل ایجنسی کے لیے سب سے را مٹیریل ہے. بھوکے پیسہ نہیں ہے, وہ کہیں گے یہ لو 50 لاکھ 1 لاکھ روپے دو, یہ کام کر دو, کچھ چیزیں کر دے گا. ٹھیک ہے, غربتی جرائم کو جو ہے وہ جنم دیتا ہے. صدیق الفاروق صاحب سینئر رہنما نون لیگ کے ہمیں جوائن کر چکے ہیں, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر, سیلاب, مہنگائی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اب یہ ایک ٹیررزم کی ایک اور نئی لہر, کیا کہیں گے سر اس پر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقریباً تمام مسائل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, سوائے دہشت گردی کے جو زیادہ تر ہمارے دشمنوں کی اسپانسرڈ ہے. لیکن اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سب مل بیٹھ کر اپنی پالیسیاں درست کر لیں, اپنی گورننس ٹھیک کر لیں, اس کی بنیاد پر ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے, تو یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو بنے ہوئے اب 76 برس ہونے والے ہیں. 13 اگست کو 76 برس ہو جائیں گے. تو اب بہت ٹائم گزر گیا ہے. قوم کو بیٹھنا چاہیے, قوم کی لیڈرشپ کو بیٹھنا چاہیے, اور اس حوالے سے اتفاق رائے سے بنیادی مفادات پر پالیسیاں بنائیں, اور پھر آئین کی بالادستی, پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھیں. ادارے بن جائیں گے, عدل جو ہے وہ شہریوں کو ملے گا, دولت کی مساویانہ تقسیم بھی ہو جائے گی, اور ہم قوموں کی برادری میں عزت کا مقام پائیں گے. اگر یہ نہیں ہوگا, اسی طرح سے لڑائیاں لڑتے رہیں گے, اپنے اپنے انا کے بت کو پوجتے رہیں گے, تو پھر پاکستان کا مستقبل روشن نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے سر, مساق معیشت اور جامع پالیسی یقیناً اس وقت بہت ضروری ہے.
اب پشاور کا جو سانحہ ہوا تھا عربی پبلک کا، اس کے بعد اے پی سی ہوئی تھی، میں خود اس میں شامل تھی، اس اے پی سی میں پشاور میں. تو سر کیا اس وقت اسی قسم کی ایک ہمیں ایک سب کو مل بیٹھ کر کوئی حکمت عملی، جیسے کہ حارث صاحب نے کہا کہ ہمیں بہت سارے اداروں کو ایکٹیو کرنا پڑے گا، ہمیں نیشنل ایکشن پلان کی طرف جانا پڑے گا، تو سر کیا حکومت اس چیز پہ سوچ رہی ہے؟ ہر سطح پر اس کے لیے اسٹیٹس مین شپ چاہیے، تدبر چاہیے. اس وقت وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب، وہی عمران خان جنہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا، ان کو انہوں نے اے پی سی میں بلا کے اپنے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بٹھایا. تو اسی طرح سے اور سارے لوگ اس میں آئے اور بیٹھ کے نیشنل ایکشن پلان بھی بنا اور سارا کچھ ہوا. سر ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، معذرت کے ساتھ آپ ہی کی بات کو میں وہ کروں گی، عمران خان صاحب تحریک طالبان کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہے مگر اپنوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے ملکی مفادات میں، کیوں؟ یہی تو بنیادی خرابی ہے نا. تحریک طالبان یا ٹی ٹی پی والوں کے ساتھ وہ ہاتھ ملانے کی تیار ہیں اپنی ذاتی زندگی کو بچانے کے لیے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ان کے خلاف بیان دیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو وہ ان پر حملہ نہ کروا دے. تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ملک کو بچانے اور 23 کروڑ عوام کا مستقبل سنوارنے کے لیے وہ سب کے ساتھ مل بیٹھنے اور اتفاق اور اب رائے تو سے امریکہ کے ساتھ بھی مل بیٹھ رہے ہیں جن پر وہ الزام دیتے رہے. میں نے عرض کیا نا کہ پھر اب انہیں یہ سمجھ آئی کہ امریکہ سے میں نے لڑائی مول لی ہے. ویسے تو انہوں نے خیر کسی کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، اپنا سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب کیے، یو اے کے ساتھ خراب کیے، ترکی کے ساتھ خراب کیے، ملائیشیا کے ساتھ خراب کیے، ایران کے ساتھ خراب کیے، اپنا یورپین یونین کے ساتھ خراب کیے، سب کے ساتھ خراب کیے. در حقیقت ان کی نہ تربیت ہے، نہ ان کا یہ علم ہے، نہ انہیں معلوم ہے کہ گورننس کیا ہے اور کمیٹی آف نیشن قوموں کی برادری میں ہمیں کس طرف چلنا ہے، یہ ڈپلومیسی کیا چیز ہے، خارجہ امور کیا چیز ہے، معیشت کیا چیز ہے. ان کو ایک پروجیکٹ عمران کے تحت لایا گیا تاکہ یہ جو سیاستدان مل بیٹھے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کو آگے لے کے چلے جائیں تو یہ ہمیں کہیں آنکھیں نہ دکھائیں، ان کو آگے لایا گیا اور انہوں نے وہ بربادی کی. اب بھی اگر ان کے پارٹی میں کچھ چند لوگ جو دوسری پارٹیوں سے گئے ہیں ان میں سمجھدار لوگ بھی ہیں، اگر وہ انہیں سمجھا لیں کہ بھائی ملک کا خیال رکھیں، آپ کی عمر 71 سال ہو گئی ہے، کتنا عرصہ آپ اور جئیں گے، کتنا عرصہ آپ اور سیاست کر سکیں گے، تو چلیں اس عمر میں ہی بیٹھ کر اور کچھ نہیں. ہم تو مسلمان ہیں، ریاست مدینہ کی آپ بات کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ریاست مدینہ کے دفاع کے لیے یہودیوں کو بھی ساتھ ملا لیا تھا اور ایک معاہدہ کیا تھا. او بھائی آپ مسلمانوں کے ساتھ تو مل بیٹھو یار. اگر نہیں سمجھ آتی تو پھر میرا یہ خیال ہے یہ جو ابھی اے پی سی جلد ہوگی اس میں اگر یہ نہیں آتے تو باقی قوم باقی تمام جو نمائندے ہیں بیٹھ کے ایک فارمولہ طے کر لیں اور اس پر ڈٹ جائیں اور عمل کریں. ٹھیک ہے سر، ایک اور چیز آئی ایم ایف کے حوالے سے آپ سے سوال کرنا چاہوں گی، پھر آپ سے میں آپ کو اجازت ہوگی کہ آپ ہمیں کنٹینیو کریں یا آپ جائیں. سر آئی ایم ایف کا جو ہم معیار دیکھ رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے اس وقت جو ایک سیلاب کا سچویشن نظر آئی ہمیں، اس کے بعد اکانومی ہماری ورس کنڈیشن میں ہے، پھر یہ ٹیررزم کا، تو آئی ایم ایف نے بڑا ٹف ٹائم دیا، بڑے سخت شرائط رکھے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس بات کو کوٹ کیا کہ جی وہ ہمیں بڑی مشکل ہو رہی ہے لیکن ہمیں ہر حال میں جانا ہی پڑے گا. اب یہ بتائیے کہ عالمی معیشت کو آئی ایم ایف مستحکم کرنے میں کیا کردار ادا کرے گی، کیونکہ جتنے بھی ہمارے اکانومسٹ ہیں ایکسپرٹ وہ یہ کہتے ہیں اس سے ہمیں بہت زیادہ کوئی استحکام نہیں مل سکے گا معیشت پر. تو حکومت دوسرے پیرائے میں کیا کام کرے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے؟ میں پہلے تو یہ عرض کروں کہ آئی ایم ایف جو جن مسائل کی نشاندہی کر رہی ہے جی وہ اگر میں آئی ایم ایف ہوں یا آپ ہیں تو وہ ٹھیک کر رہی ہے. اچھا کہ ہم اب ٹیکس جنہیں دینے چاہیے وہ ٹیکس پورے دے نہیں رہے. ہمارے ہاں کالا دھن بہت زیادہ ہے، ہمارے ہاں گورننس کے بے شمار مسائل ہیں، ہمارے ہاں آئینی حدود کے اندر کوئی رہتا نہیں ہے، عدل و انصاف ہے نہیں، ہماری پولیس دیکھ رہے ہیں. اکانومی ریفارمز تو وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ ہمیں کرنی چاہیے. میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ ہم نے
جب اپنے وسائل جمع نہیں کیے، اپنی پالیسیوں میں تسلسل نہیں رکھا، اور اگر 90 کی پالیسیاں جن کی وجہ سے دنیا بھر سے سرمایہ کار سمٹ آئے تھے، 93 میں اس حکومت کو اٹھا کے پھینک دیا 58(2)B کے تحت، پھر 99 میں یہاں آئین ہی توڑ دیا گیا، پھر 13 میں پالیسیاں بہتر ہوئیں، سی پیک چل پڑا، پھر آپ کے بڑے بڑے منصوبے چل پڑے، آپ کا ڈالر 100 روپے کا تھا، آپ کی جی ڈی پی 6% تک چلی گئی، 2.7% آپ نے اپنے غریب لوگوں کو خط غربت سے اٹھا لیا، تو ایک اور معاملہ سامنے آ گیا۔ تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ٹھنڈے دل سے سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ ہر ادارہ، ہر بندہ اپنے حدود میں رہے۔ معیشت ایسی چیز ہے جو باتوں سے ٹھیک نہیں ہوتی، اس کے لیے سر میں اس کانٹیکس میں بات کر رہی تھی کہ ابھی یوکرین کو انہوں نے فل فلیج لون دے کر سپورٹ کیا ہے، اس کے بعد ورلڈ بینک نے یوکرین کو $18 بلین کی امداد دینے کی ایمرجنسی فنڈ دینے کا اعلان کیا ہے، دوسرا $16 بلین پروجیکٹ کے لیے مد میں لگائے گا ورلڈ بینک۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان بھی ایک کمزور معیشت والا ملک ہے، کرپشن یہاں پر بھی ہے، یوکرین میں بھی کرپشن ہے، لیکن انفلوئنس آ جاتا ہے IMF کا، کیونکہ وہ یو ایس اے کا انفلوئنس تو ہے اس پر۔ نہیں، یہ یوکرین کا اپنا نہیں، یوکرین پر انفلوئنس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت رشیا جو ہے اس کے ساتھ چائنا ایک حد تک ہے، روس کی پالیسی جو ہے یوکرین کے حوالے سے، اور یوکرین کے پیچھے امریکہ، یورپین یونین اور دوسرے ملک کھڑے ہیں، تو وہ اسے سہارا دے رہے ہیں۔ یہ عام پالیسی نہیں ہے، یہ ان کو منصفانہ پالیسی نہیں ہے، وہ اس کو اپنا اتحادی سمجھتے ہوئے، چونکہ یورپین یونین اور امریکہ اور یہ ممالک جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ اس میں کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں، اس لیے وہ ان کی ڈکٹیشن مان کے ان کو دے رہا ہے۔ ہم جو ہیں وہ کبھی امریکہ کی جانب چلتے ہیں، کبھی کس جانب۔ ابھی دیکھیں نا عمران خان نے کیا کیا امریکہ کے حوالے سے، عمران خان نے IMF کے ساتھ کیا کیا، معاہدہ کر کے معاہدے سے پیچھے ہٹ گئے، تو وہ پھر ہم پر اعتماد نہیں کرتے نا جی۔ یہ بات ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ۔ بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب، آپ نے وقت دیا۔ بریگیڈیئر صاحب یہ جو بات کی انہوں نے، یہی میرا سوال ہے آپ سے کہ سیاست معیشت کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان نے اپنے ٹینیور میں جو سیاست کی اور کھیلی ہے، جس میں آپ نے امریکہ کے خلاف سازشیں کرنے کی بات کیا، فرانس کے ساتھ ان کو مطلب ان کے ساتھ اپنے بگاڑ پیدا کر دی، IMF کے ساتھ معاہدہ شکنی کر دی، جس کا خمیازہ اب ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے کہ IMF ہمیں اتنا ٹف ٹائم دے رہا ہے، ہم بہت بڑے سروائیول ہیں اس وقت۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کی گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی ہوتی، چاہے عمران خان نے معاہدہ توڑ دیا، کریڈیبلٹی خراب کی، اب ایک سال سے جب تک آپ کا، ابھی بھی انہوں نے فورس کیا کہ آپ کا نیشنل کنسنسس نہیں ہے، سیکنڈ ان ہاؤس ٹھیک کریں۔ ان ہاؤس میں آئی ڈونٹ گو ان پالیٹکس، ان ہاؤس کیسے ٹھیک کریں گے؟ وہ یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ہمیں $8 بلین ڈالر جو ہے نا یا روپی، یہ جو ہم آپ کو ہمیں چاہیے لون میں جو ہم دے رہے ہیں، یہ ہمیں پیسہ واپس چاہیے، ہمیں اس کا طریقہ بتائیں۔ وہ سجیسٹ کرتے ہیں اب یہ لیوی لگا دیں، یہ ٹیکس لگا دیں، دین وی نو گھر میں کہ ہم خود جنریٹ کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے ان کی بات کی، آپ نے مان لی۔ آپ کی اسٹیٹ کارپوریشنز جن کے آپ 700-800 ارب روپیہ سال کا لگاتے ہیں، PIA، ریلوے، دین اسٹیل مل، دین 100 کو 300 اسٹیٹ کارپوریشن جن کو آپ پال رہے ہیں، پرائیویٹائز کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو 800 روپے بچ جائے گا، 800 بلین، پلس آپ کے ساتھ ادھر جب دیں گے پرائیویٹائزیشن میں کوئی شیئر بھی ہوگا، ادھر سے اور پیسہ ملے گا۔ آپ کی FBR 2000 سے 3000 ارب روپیہ ایک سال میں چوری ہوتا ہے۔ اس کو ہم کر سکتے ہیں، آپ چلو نہیں کر سکتے، 500 تو کر لیں تو آپ کی پرابلم ختم ہو گئی۔ دا اونلی تھنگ، اور پھر کٹ شارٹ۔ اب اس کے لیے آپ نے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ ٹیکس جو لگا رہے ہیں وہ آپ وہ لگائیں۔ دیکھیں یہ جو ٹیکس لگے ہیں نا، الٹیمیٹلی 1 مہینے کے بعد غریب آدمی کی تباہی ہو جانی ہے۔ مڈل کلاس 50, 60, 70 ہزار والا جو ہے نا، اس کا بھی بجٹ نہیں بنے گا۔ تو یہ چیزیں ہم ان ہاؤس ٹھیک کر لیں جو ڈویبل ہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے اسٹل آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے۔ آپ کو میں ایک یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ عمران جو مرضی کہہ رہا ہے، آپ ایز اے لیڈر پرائم منسٹر آف پاکستان، آپ کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے، پلیز کال ہم، ٹیل ہم اوکے وی ول ٹاک سیاست، وی ول ٹاک الیکشن، وی ول ٹاک اکانومی، وی ول ٹاک ٹیررزم۔ بات کر چکے ہیں نا، نہیں کرتے نا، نہیں پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب تو کتنی دفعہ آفر کر چکے ہیں کہ آئے بیٹھے۔ آپ سب پہ کر لو نا، ایک گیو اے بیٹ
ہی ول کہیں نہیں آئے گا تو نہیں لو مارل گراؤنڈ. آپ اسٹرانگ ہیں, آپ ایک کال کریں نیشنل کے لیول کے اوپر. یہ بڑی خطرناک سچویشن ہو رہی ہے. پاکستان کی بیل یہ پیسہ آ بھی جائے گا, یہ بندن ول ناٹ گیٹ آؤٹ آف اٹ. ہاں ایک میں یہ بتا دوں بڑی کلیئر بات کہ اس کے بعد سارے آپ کے فرینڈلی کنٹری تیار بیٹھے ہیں پیسہ دینے کے لیے. میری اپنی اوپینین میں آپ سے 10 سے 15 ارب ڈالر اور مل جائے گا, ٹھیک ہے, لیکن وہ پھر ایسے استعمال کریں کہ لوگوں کو اس کا فائدہ پھر بھی. تو سعید صاحب بات وہی ہے, میں ذرا یہاں سے آپ سے سوال آپ کو دوں گی کہ آئی ایم ایف کی پاکستان پالیسی کتنی نقصان دے رہی ہے اور کتنے فائدہ مند رہی پاکستان کے لیے؟ دیکھیں تصویر کے دو رخ تو ہوتے ہیں, بہرحال ہماری مجبوری ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف کے سامنے. اور دیکھیں پھر بات آ جاتی ہے, بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہیں, میں ان کی موجودگی کا بھی فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں تھوڑا سا. دنیا میں اب ٹریڈیشنل وار جو ہے نا اس کا دور اب ختم ہو گیا ہے. اب وار آف اکانومی ہے. دشمن نے آپ کو آپ کے گھٹنوں کے بل بٹھا کے اور اپنی شرائط آپ سے منوانی ہے, اور اس وقت پاکستان کی صورتحال یہی ہے کہ ہم گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس وقت بیٹھے ہوئے تو بیگرز ہیز نو چوائس, یہ بڑی ایک مشہور کہاوت ہے, آپ نے سنا ہوگا. تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی بات نہیں, وہ جو کہے مائی باپ آپ جو کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہے ہو, بس ہمیں کچھ کرو اس وقت. تو آپ وہ گو ایڈ کا سگنل آپ سے ملے گا تو $18 بلین اور آ جائیں گے آپ کے پاس. مگر آپ یہ دیکھیں سنس دا بگننگ, صدیق الفاروق صاحب کہہ رہے تھے ابھی, پاکستان جب سے وجود میں آیا ہے ہم نے ایڈ ہاکزم پر ہی کیا. ہم کیا یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا پہلے دن سے نہیں تھا؟ ہم نے آج افغانی کرنسی جو ہے وہ پاکستان کی 85 افغانی کا یا 100 افغانی کا ایک ڈالر ہے. آج پاکستان کا جو ہے وہ 265 266 پہ چل رہا ہے. کیوں چل رہا ہے کرنسی؟ اس لیے کہ آپ کے سر پر قرضوں کا بوجھ ہے, اس کی وجہ سے آپ کی اکانومی جو ہے وہ بیٹھ رہی ہے اور آپ کی کرنسی اپنی قوت اور طاقت کھوتی چلی جا رہی ہے. آپ کا ایک سمپل پاکستان کو ایک طرف رکھیں, آپ کی تنخواہ اگر 50,000 روپے مثال کے طور پہ, مہنگائی بڑھ گئی ہے, 50,000 میں گزارا نہیں ہو رہا, تو آپ کس طرح اپنے بجٹ کو بنائیں گے؟ آپ سب سے پہلے کام یہ کریں گے, اگر آمدنی کے وسائل نہیں بڑھ رہے تو آپ نے اپنے اخراجات میں کٹوتی کرنی ہے. کیا ہم نے اپنے اخراجات میں کٹوتی کی؟ آپ نے کارپوریشنز کی بات کی, بہت اچھی بات کی. آپ نے یہ سوچا کبھی ہم اسٹیل مل کی اور پی آئی اے کی اور ان کی تو باتیں کرتے ہیں, ہم نے کبھی یہ دیکھا کہ پنجاب گورنمنٹ کے پاس کتنے ملازمین کی ضرورت تھی اور کتنے ملازمین بھرے ہوئے ہیں؟ سندھ کی گورنمنٹ ایک اے سی اسسٹنٹ کمشنر کے پاس 6 مالی ہوتے ہیں, 8 ڈرائیور ہوتے ہیں اور 4 قاصد ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں. ختم نہیں ہوتا صرف پولیٹیکل بنیادوں پر, سیاسی بنیاد. ہمارا جو سسٹم ہے نا بیسیکل ہماری پہلی ایڈی ٹیڑھی ہے, اس کی وجہ سے ہماری بنیادی ٹیڑھی ہو گئی ہے. تو ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم نے ان کو جو سیاسی بنیادوں پر, کیونکہ کوئی حکومت آتی ہے میں سیاسی ورکر ہوں, میری حکومت آ گئی بس میں مائی باپ میرے کو تو کچھ نہ کچھ چاہیے, اور یہ لوگ ڈلیور نہیں کرتے. یہ جو سفارشوں پر بھرتی ہو کے آتے ہیں یہ صرف تنخواہ کے آتے ہیں, گوسٹ امپلائمنٹ ہے, سراسر گوسٹ امپلائمنٹ مہینے کے. تو یہ آپ کے پیسے یہ کھا رہے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یار آپ کی 50,000 امپلائیز سے اگر کام چل سکتا ہے تو آپ نے 2.5 لاکھ ملازمین کیوں بھرتی کیے ہوئے ہیں؟ تو ان چیزوں کی جب تک ہم کریکشن نہیں کریں گے یہ ہمیں اسی طرح ڈکٹیشن دیتے رہیں گے. آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھے گی, وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ٹیکسز لگائیں. ٹیکسز لگانے کا آپ کو کیا اندازہ ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ آپ کی لوکل مارکیٹ میں لوکل پروڈکشن آپ کی جو ہے وہ گلاس اگر آپ کا یہ 10 روپے کا تھا, آپ نے اس پہ 10 روپے مزید ٹیکس لگا دیا, یہ 20 روپے کا مل رہا ہے. 20 روپے کا مل رہا ہے. باہر سے جو امپورٹ ہو کے آتا ہے یا اسمگل ہو کے آتا ہے وہ آپ کو 8 روپے کا پڑتا ہے. 4 روپے آپ نے جو ٹیکسز بڑھا دیے وہ آپ نے اسمگل گڈز کو پروٹیکشن دے دی. آپ نے کہا پاکستان جب سے بنا ایڈوکزم پہ ہے, تو وہ دور کون سا تھا جب ہم 1963 میں ہم نے جرمنی کو 13 کروڑ روپے دیے؟ وہ دور کون سا تھا 1967 میں ہم نے جہاز بنا کے چائنا کو ایکسپورٹ کیے؟ تو وہ جو کام ہوئے اس وقت کام ہوئے نا. دیکھیں کیا وجہ کیا تھی؟ وہ $5 لاکھ پاکستان نے دیے تھے, 13 کروڑ روپے نہیں دیے تھے. $5 لاکھ پاکستان نے جرمنی کو لون دیا تھا, اور اس وقت ان کی اکانومی کی کنڈیشن بہت خراب تھی. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو تھا وہاں پہ 1 اور 8 کا ریشو تھا میل اور فیمیل کا. وہاں پہ ان کے بندے مر گئے تھے, مرد مر گئے تھے سارے. تو ان کی اکانومی کو چلانے کے لیے انہوں نے پاکستان سے 5 لاکھ اس کے لیبر بھی مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں 5 لاکھ بندے دے دو ہمیں. پاکستان نے نہیں دیے. انہوں نے ٹرکی سے لیے. آج تقریباً کوئی 40-50 لاکھ ٹرکش وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو سیٹل ہیں وہاں پہ. آپ کا بچہ یہاں پر جب آپ اس کو ٹیلنٹ کو اپنے استعمال نہیں کریں گے, آپ سفارشی کلچر کو متعارف کرائیں گے, یہاں پہ 7 لاکھ 7.5 لاکھ کی فگر آ رہی ہے جو بچہ یہاں سے مایوس ہو کے چلا گیا. جو چلا گیا یہاں سے, مجھے بتائیں کل کو یہ بوجھ بریگیڈیئر صاحب کی جگہ کسی اور نے آنا ہے نا, سعید شفیق کی جگہ کسی اور نے آنا ہے نا, آپ کی جگہ کسی اور نے لینی ہے. جب وہ لینے والا اہل ہی نہیں ہوگا تو آپ بتائیں اس صورتحال میں آپ کی پوزیشن کیا ہوگی, اور اچھی ہوگی اور بری ہوگی. تو ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمارا جو بیلنس آف ٹریڈ ہے اس میں ڈیفیسٹ آ رہا ہے. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم یہاں $3.5 بلین کا ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں. کیا ہم پام آئل ابھی میں نے چند دن پہلے میڈیا پہ دیکھا کہ جو پام ٹریز ہیں وہاں پہ ان پہ 30 kg کا ایوریج ہے ملیشیا میں, اور آپ نے جو ایکسپیریمنٹ یہاں پہ کیا اس میں 50 kg پر ٹری کا ایوریج آ رہا ہے. کیوں نہیں کیا آپ نے؟
چائے کی کاشت آپ ملینز آف ڈالرز کی آپ کرتے ہیں, ایگریکلچر سے آپ وہ کر سکتے ہیں, ڈیمز آپ بناتے ہیں, پانی جو آپ یہ سیلاب آ رہے ہیں, یہ بلینز آف ڈالر کا لاس کر رہے ہیں آپ کو, انسٹیڈ آف یہ لاس کرتے ہیں آپ ڈیموں میں سیو کرتے ہیں ان کو, یہ بلینز آف ڈالرز آپ کو دے کے جاتے ہیں. اس میں پرابلم دیکھیں نا بڑی کلیئر ہے کہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ویسٹرن انٹرسٹ ہے. آپ کو کس اکنامک انجن پاکستان کا زراعت ہے, آپ کی زراعت کی وہی پرانی, آپ کو بیل گاڑی بھی چل رہی ہے, وہ بھی چل رہی ہے, آپ چائنا سے اسی لیے میں کہہ رہی تھی کہ آئی ایم ایف کے اثرات کا تعین کرنا بڑا مشکل ہے. دیکھیں چائنا, کیا وہ ہمیں اپنے پیروں پر بھی نہیں کھڑے ہونے دیتے؟ نہیں, وہ کھڑے ہونے دیتے ہیں, ان کا کوئی لنک, وہ صرف کیا چاہتے ہیں, جو وہ پیسہ دے رہے ہیں آپ وہ مینز بتائیں کہ وہ ان کو واپس پیسہ کریں گے. دیٹس آل دیر انٹرسٹڈ. ابھی کیوں یہ لگا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ان کو کوئی آپشن دیا ہے. آپ یہ کہیں دیکھیں زراعت میں ہم اب یہ کریں گے, ایک سال میں ہم 100 ارب روپیہ زراعت سے بچائیں گے. یہ سب بات یہ ہو رہی ہے کہ اس سے پاکستان کی جو اپنی اکانومی ہے اس کو نقصان ہوگا, فائدہ ہوگا؟ وہ فائدہ میری نظر میں تو پاکستان کی اکانومی کو اس سے سریع نقصان ہوگا. دیکھیں پاس پیسہ آپ آئے گا, ٹیکسیشن بڑھا رہے ہیں نا, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھا رہے ہیں, کاسٹ آف پروڈکشن تو آپ کی اسمگل فروغ آپ دے رہے ہیں, اپنی مینوفیکچرنگ اس لیے لگا رہے ہیں نا کہ آپ نے اپنے ان ہاؤس ٹھیک نہیں کیا. اگر آپ کے پاس 1000 ارب روپیہ آپ اپنے گھر سے ہی ارینج کر لیں تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. دین آپ کی انڈسٹریل, آپ کی دیکھیں آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری تقریباً بند ہو رہی ہے, ایگریکلچر آپ کی ڈاؤن ہوئی ہے. آپ 20 لاکھ ٹن گندم جو زرعی ملک ہو وہ امپورٹ کر رہا ہو, از دیر اینی جسٹیفیکیشن؟ پھر اس کے بعد پانی کی آپ کی جب پاور جنریشن پہ ڈیزل پہ اور کول پہ آپ بجلی جنریٹ کر رہے ہیں, 42 روپیز کا آپ کو یونٹ ہے. ابھی میں کینپ میں وزٹ پہ گئے ہوئے تھے ہم, وہ اس نیوکلیر ٹیکنالوجی سے لے کے آ رہے ہیں. یقین کریں اتنی اچھی اور پالیوشن فری, نو پالیوشن, 2200 میگا واٹ بجلی اب جنریٹ کرنے لگ گئے ہیں. یہ کریں نا, یہ ہم کرتے ہائیڈول صرف بلوچستان کی اور یا بلوچستان کی کیپیبلٹی یہ 1 لاکھ میگا واٹ بجلی تھرو ہائیڈل. ہو ہیز ٹو ڈو اٹ, اٹس اے گورنمنٹ. ٹھیک ہے, آپ کو ونڈ انرجی سے ہم کر سکتے ہیں, ونڈ مل ہے, سولر ہے, تھوڑی زیادہ آتی ہے ہائیڈل. اور یہ آپ کا پورا گلگت بلتستان, آپ بتائیں کتنا پانی وہاں پر آتا ہے, ٹھیک ہے, سارا سمندر میں جا رہا ہوتا ہے, بھائی اس کے اوپر ہائیڈل بنا دو, آپ میگا واٹ بجلی جنریٹ کرو اور لوگوں کو سستی دو. اس سے آپ ورلڈ مارکیٹ کمپیٹ کرو گے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, آپ جتنی انڈسٹری ہے کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی تو ورلڈ کو میٹ کریں گے نا, ورنہ بنگلہ دیش سارے وہ پکڑ کے آپ کو لے جاتے ہیں, سب لے جا رہے ہیں, آپ تو اور لوز کر رہے ہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہاں پر پولیٹیکل ایک ریپروچمنٹ کریں. نمبر 2 یہاں پر انوائرمنٹ کنڈیوسیو انوائرمنٹس کریں, بزنس اورینٹیڈ پیسفل انوائرمنٹس, تب باہر کی فورن انویسٹمنٹ بھی آئے گی, لوگ بھی آئیں گے, سب آنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. لیکن کیسے ہوگا سر, پیسفل کیسے ہوگا؟ پچھلے سال 109 آدمی 109 لوگ اسٹریٹ کرائم میں ڈکیتوں کے نظر ہو گئے کراچی کے. اچھا یہاں بتائیے, اب ایک دیکھیں, ایک جہاں کراچی میں پڑھے لکھے نوجوان ہیں نا, کیوں اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے؟ اس لیے جب ایک نوجوان گریجویٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں, بہن کی شادی کرنی ہے, چھوٹے بھائی کی تعلیم ہے, جاب نہیں ہے, کیا کرے؟ He'll go to these things. No, let me correct you, sir. Let me correct you. وہ آپ اس نوجوان کی بات نہیں کریں, یہ اللیگل جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, یہ زیادہ تر جب ہوتے ہیں یہ جو پکڑے جاتے ہیں یہاں پہ. سر ایک اور چیز اس پہ ہم آ جاتے ہیں, اب یہ تو خیر الگ ڈیبیٹ ہو جائے گی. ابھی الیکشن کا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن کیا اس سینیریو میں جو ہمارے پاس اکانومک اتنی سچویشن خراب ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے, الیکشن ہونا پاسبل ہے؟ دیکھیں آپ کے لیے کوئی بھی, میں ایک ادارہ چلاتا ہوں, یہ میرے اپنے پیرامیٹرز ہیں, اس میں ادارے میں سب سے مقدم چیز ہوتی ہے آئین. اگر آپ آئین کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں گے تو پھر اچھا ہو یا برا ہو آپ ترقی کر جائیں گے, کیونکہ وہ سب کی باہمی رضامندی سے بنتی ہے ایک چیز. تو آئین کو مقدم رکھنا چاہیے. میں اس پہ ہی نہیں کہتا الیکشن ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. آئین پاکستان میں جو لکھا ہوا ہے سب اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں اور سب اس کی پاسداری کا حلف اٹھاتے ہیں. جب آپ حلف لیتے ہیں, چاہے افواج پاکستان ہو, چاہے سیاستدان ہو اور عہدے پر ہوں, اور جب آئین کی پاسداری کا حلف اٹھاتے ہیں تو آئین کو سامنے رکھ کے پھر فیصلے کرنے چاہیے. اس میں یہ ہے کہ آئی اسٹل فیل کہ چلیں اگر کوئی پرابلم ہے نا, میں یہی بات کرتا ہوں, بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں, حکومت کنونس کریں عمران کو کہ دیکھیں اس وقت یہ اکانومی کے حالات ہیں, ہم چلیں اکتوبر میں کرانے تھے, ہم 2 مہینے پہلے کرا دیتے, لیکن جنرل الیکشن اکٹھے کرا لیں. لیکن somebody has to sit down. آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہم کریں گے, ہم ان سے بات بھی نہیں کریں گے, وہ اپنی عمران کی اپنی ٹیکٹر ہے, وہ جیل بھرو کرو یہ کرو, تو ملک کا تو نقصان. تو آپ یہ میں نے انہوں نے آپ نے عوام کو, حکومت کو, نمائندوں کو لائے ہیں نا حکومت کے لیے, اسی لیے لائے ہیں نا. ٹیررزم ڈسٹرین اے پی سی کی ضرورت نہیں ہے, یہ بڑے کلیئر ہے کیا کرنا ہے, آپ نے ایکشن کرنا ہے, گیو ایکٹیو آرڈر.
لائک وائز بیٹھ جائیں, نیشنل کنسنسس کے لیے ایک نیشنل ڈائلاگ کی کال دے دیں جس میں پرائم منسٹر کہیں عمران خان کو کہ ٹھیک ہے جی وی ول ڈسکس ایوری تھنگ, وی آر اوپن. وہاں آگے مے بی یو ڈسکس کنونس عمران کے نہیں جی الیکشن واقعی اکتوبر میں ہونے چاہیے, یا چلیں 1-2 مہینے پہلے کر لیتے ہیں, بٹ نہیں کر سکتے ابھی ضمنی الیکشن نہیں. وہ بھی تو اپنی طرف سے کوئی گڈ جسٹر نہیں دکھا رہے نہیں دکھا رہا, آپ تو دکھائیں نا. ڈنڈے کے زور پہ تو ہر صاحب نہیں کرایا جا سکتا. انیشیٹو کس کے پاس ہے؟ حکومت کے پاس ہے نا. حکومت کا ٹھیک ہے کوئی بات یہاں بیٹھتے ہیں, اس میں یہ ہوگا کہ شاید یہ 6 مہینے اور اس کے بعد الیکشن پورے اکٹھے کروا لیں, جون میں کرا دیں. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ مئی جون میں کرائیں تاکہ جو حکومت آئے وہ بجٹ بنائے اور اس کو 5 سال آنر کرے. جاتی حکومت ہمیشہ ایسا بجٹ دیتی ہے کہ دوسرے کے لیے مصیبت ہو جاتی ہے, پہلے بھی یہی ہوا تھا. سو کہیں نہ کہیں فائنڈ اے بیسٹ کنسنسس سب سے ضروری ہے. نہیں الیکشن ہی تو مسئلے کا حل نہیں ہے نا, کیونکہ دیکھیں الیکشن ہوگا تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی, میں یہی کہہ رہی ہوں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے. جو بھی اگلی حکومت آئے گی وہ تو زیادہ سرخ ہو جائے گی, کیونکہ جو سچویشن اس وقت نظر آ رہی ہے اس کو تو میں مایوس نہیں کرنا چاہتا, مگر ہم جہاں پہنچ گئے ہیں نا اس چیز کی اصلاح کرنے میں اور اس کو ٹھیک کرنے میں بھی سالوں لگ جائیں گے. یہ کوئی 4 دن میں کوئی حکومت کی تبدیلی سے یہ کہانی ٹھیک نہیں ہو جائے گی. بڑی محنت کرنی پڑے گی, بہت ہمیں جنگی بنیادوں پر کام کرنا پڑے گا, پوری قوم کو اکٹھا ہونا پڑے گا, ایک پیج پہ کھڑا ہونا پڑے گا. سیاسی معاملات اور سیاسی سب چیزیں اپنی ایک طرف رکھ کے سب سے پہلے پاکستان, اس کے بعد کچھ اور ہے. لیکن خان صاحب کی ایکسرسائز بھی تو یہی دیکھی گئی نا 2013 کے الیکشن میں. دیکھیے انہوں نے کیا کیا تھا. یہ تو ہم ایگری کرتے ہیں نا, عمران خان از ناٹ ڈوئنگ اے گڈ تھنگ, بالکل ایگریڈ ہے. دین آپ کا فرض ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں فائنڈ سم سولوشن, دیٹ از واٹ از. عمران کو میں بالکل کہتا ہوں یہ جوئل بھرو, یہ یوز لیس ایکسرسائز ہیں, نقصان دہ پاکستان کے لیے, ٹھیک ہے. بٹ دا اونلی اینسر از کہ آپ عوام کو, مجھے آپ کو پتا ہو کہ اگلے 1 سال میں کیا روڈ میپ ہے, اکانومی کا, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا, فارن انویسٹمنٹ کا, لوگوں کے کاروبار کا. کاروبار کیسے لوگ کرے گا جب نہیں کریں گے؟ تو ابھی یہ کہ نا 20-25 ہزار والا کیا کرے گا؟ امیجن کرے جو 500 روپے اگر روز پیٹرول ڈلوائے گا تو 15,000 تو ادھر دے دے گا, کرایہ بھی گھر کا, نہ بچوں کو پڑھائے گا, نہ کچھ کرے گا, کیا کرے گا؟ اٹ از دا اونس آن دا گورنمنٹ آف پاکستان. اس کے لیے آپ ایک دفعہ ضرور بیٹھیں, گیو اے کال, فائنڈ سولوشن پاکستان کے لیے, پاکستان کی نسلوں کے لیے, پاکستان کے فیوچر کے لیے. لیٹ جو ہم بات کریں پاکستان فرسٹ, پلیز شو اٹ, اینڈ دیٹ از گورنمنٹ اینڈ آل پولیٹیکل پارٹیز. وین میلڈی سیز وی آر اے پولیٹیکل, زیادہ ذمہ داری ہے پولیٹیشین کے اوپر, شو میچورٹی, شو ذمہ داری, اینڈ سے یس ہم بیٹھ کے اپنے عوام کے لیے مسائل حل کر سکتے ہیں. ہم نے آج سب چیزیں فائنل کر لی, الیکشن بھی, اکانومی. لیکن سر سوال یہ آتا ہے کیا ہمارے سیاسی نظام میں اتنی طاقت ہے کہ وہ مسائل کو حل کر سکے؟ کہیں نہ کہیں تو اب شو کریں نا. آپ دیکھیں نا اس وقت سٹیج یہ ہے کہ آرمی, پھر وہی بات ہے, پھر ہم کہتے ہیں آرمی آ رہی ہے, چیف جسٹس کا آگے بٹھا دیں. ادروائز نہیں بیٹھتے. میں آنیسٹلی فیل کہ چیف جسٹس اسٹیبلشمنٹ بٹھائیں, سب کو کمرے میں بٹھا دیں, جی آپ نے آج اٹھنا نہیں ہے, فیصلہ کر کے اٹھنا ملک کے لیے, ڈیسائڈ خود کریں, فائنڈ سم سولوشن, اینڈ دے ول فائنڈ سم, دے آر کیپیبل آف ڈوئنگ اٹ. دا اونلی تھنگ از کہ دین دے شوڈ ریئلائز کہ پوری قوم ان کو دیکھ رہی ہے. قوم اس وقت چاہتی ہے کہ ہم اس ڈیفیکلٹ ٹائم سے نکلیں. یہ پاکستان از اے نیوکلیئر کنٹری, وی ہیو اے اسلامک کنٹری, ہماری جیو اسٹیٹک لوکیشن بہت ہے, ہمیں سی پیک بنانا ہے. ہم نے اکنامک ترقی کریں گے تو اپنے فیصلے اپنی ملکی مفادات میں کر سکیں گے. بالکل وہ کرنے کے لیے وہ آپ کو نہیں کرنے دے رہے. وی نو کہ کیوں نہیں کرنے دے رہے, کیوں افغانستان بلوچستان میں یہ شرنگیزی ہے, بیکاز دے ڈونٹ وانٹ اسٹیبل. اسٹیبل افغانستان مینس سی پیک بن جائے گا. اسٹیبل افغانستان مینس سینٹرل ایشیا, رشیا سے پورا روٹ گوادر کا آ جائے گا. چائنا کو 7 دن میں اپنا سارا سامان لے گا. پاکستان ایک اکنامک ترقی کی منزلوں پہ منزلیں طے کر لے گا. They don't want. You are only one Islamic nuclear country. That is the basic. اس کا ایک بڑا جو وہ ہو رہا ہے نقصان, وہ یہ بھی ہو رہا ہے پولیٹیکل میں, جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے اس پہ بھی اب ایک ریکوٹک کا پروجیکٹ پائپ لائن میں ہے, اس پہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے. خدا نہ خواستہ یہ چیزیں بڑی تو کل کو وہ لٹک جائے گا, اللہ نہ کرے. یہ نہیں چاہتے. اچھا, اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے تاج حیدر صاحب نے, سینیٹر تاج حیدر نے, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ سر. سر یقیناً اس وقت جو سچویشن ملک کو درپیش ہے, ایک بگڑی ہوئی معیشت, اب دوسرا یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں سر, اس پہ بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ ایک طرف ملک کو اتنے سارے چیلنجز ہیں, کیا صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت ان سے نبرد آزما ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ پہلے بھی کیا ہے, آئندہ بھی کر لیں گے. مطلب پہلے کیا ہے نا جی. یہ میں کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ رہا کہ جس کو سر سچویشن مختلف ہے نا. پہلے شاید ہمیں اکانومی کرائسس اس طرح سے نہیں تھے جو اس وقت ہے.
पहले से कहीं ज्यादा बेहतर सिचुएशन है। वो इसलिए कि अवाम जो है वो दहशत गर्दी को खत्म करना चाहते हैं और पख्तूनख्वा के अंदर, शहरों के अंदर, गांवों के अंदर लाखों पख्तून निकले हैं कि हमें अमन चाहिए। और ये लड़ाई असल में इंटेलिजेंस की होती है, और अगर अवाम आपके साथ हैं और अमन खत्म करना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने बार बार ये अपने मज़ाहिरों और धरनों में बताया है, तो फिर क्या दुश्वारी है? आपको इंटेलिजेंस पे जो है वो मिलती रहेगी और आप कार्रवाई करते रहें। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आ रही, क्योंकि हमने सर मौजूदा सिचुएशन में एक तो ये कि मिसाके मईशत और जो हमारी एक मतलब प्रोडक्टिव हमारी पॉलिसी मईशत नहीं हो सकता। मिसाके मईशत इसलिए नहीं होता कि जो एक दायां बाजू है वो मईशत को वो रुख दे रहा है कि लोन लेते रहो और इंपोर्ट करते रहो, और अमीर को अमीर और गरीब से गरीब करो। बायां बाजू प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है और वो तमाम चीजें करना चाहता है जो 1950 में लियाकत अली खान ने की थी या 1972 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने की थी। हम वी वांट टू पुट द पब्लिक सेक्टर इन कमांड, और अगर आप ये करते हैं तो मुझे कोई मसला नजर नहीं आ रहा कि पीआईडीसी को आप रिवाइव करें। पीआईडीसी ने 94 मंसूबे बनाए थे, आज वो मंसूबे मकबरों की हालत में खड़े हैं। जमीन है हमारे पास, हमारी बिल्डिंग बनी हुई है, आपको सिर्फ मशीनरी डालनी। तो आप प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत कितनी नए मंसूबे आप शुरू कर सकते हैं, और आपने थरकोल किया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, और जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मंसूबा है। लेकिन आप कामयाबियों से डरते क्यों हैं कि ये कामयाब हो गया, अब क्या होगा, कोई नाराज हो जाएगा हमसे। आप चलिए इस पे, मतलब कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम मैं नहीं देखता। आपको रुख सही करना होगा। ये जो है ना कि आप मुत्तहिद हो जाएं और आप ये हो जाएं, नहीं भाई, अपना अपना काम करें। जो आपका एक माशी नजरिया है, आपको मौका मिले आप चलाइए। जो बाएं बाजू का एक माशी नजरिया है वो चलाइए, लेकिन पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलकर चलना है। सही इस वक्त जो कई सबको मिलकर चलना होगा। बहुत शुक्रिया ताजहैदर साहब, आपने हमें वक्त दिया। अब जरा टर्किया के जो अर्थक्वेक, पावरफुल अर्थक्वेक आया, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। एक तो उनका ब्रिगेडियर साहब मुआहिदा भी इस साल ख़त्म होना है, दूसरा इतना बड़ा डिज़ास्टर आ गया है। इस वक्त तो पाकिस्तान तो यकीनन एक देरीना दोस्त के तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे मौजूद रहे। इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसमें अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इमदाद दे रहा है पाकिस्तान। तो आप इस सिनेरियो को किस तरह देख रहे हैं? देखें, ये एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है, कोई शक नहीं है, और हुकूमत पाकिस्तान ने बर वक्त मदद भी की है। प्राइम मिनिस्टर चले गए हैं और हमारी टीम भी गई हुई है। हमारे तो रिलेशन मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे अच्छे हमारे तुर्की के जाते हैं, और ये एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी है। बात ये कि और मुझे यकीन है कि उनकी लीडरशिप वहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, दे विल बी एबल टू ओवरकम। उन्होंने कहा जी हम ये जो कुछ हो सकेगा हम करें। उनकी इकॉनमी भी स्ट्रॉन्ग है, दे कैन अफोर्ड इट, प्लस उनको यूरोपियन यूनियन और बाकी तरफ सपोर्ट मिलेगी। मुझे यकीन है कि विद 2-3 साल में दे विल रिकवर आउट ऑफ इट। रेजिलियंस उनमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इकॉनमी भी बेहतर है, वो कर लेंगे। लेकिन साथ ही साथ उनसे हमें खुद भी देखना है कि हम भी अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि हम कर सकें। जो कुछ कर रहे हैं वो तो 2023 जो अभी आ गया है, इसमें उनका मुआहिदा भी जो ख़त्म हो रहा है 100 साल का, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। अब देखना ये है कि तुर्की इसको कैसे स्टैंड करें, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू गिव ट्रेमेंडस बूस्ट। इतना उनको बूस्ट मिलेगा इकोनॉमिकली कि वो ये सारी चीज़ें ओवरकम कर लेंगे। लेकिन उसके लिए वहाँ पर लीडरशिप है, पूरी कौम आपके सामने। जब फौज ने कुछ वहाँ पर लोगों ने किया था मिल के, तो कहते पूरी कौम खड़ी हो गई थी। मैं यही कहता हूँ कि पाकिस्तान में भी कौम ऐसी होनी चाहिए कि अपने लीडर। हाँ, फिर सेकंड देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप कहते हैं फौज आ गई, आपकी गवर्नेंस इतनी अच्छी होनी चाहिए, अवाम से वादे पूरे किए हों, तो मैं कहता हूँ कि अवाम कभी फौज की तरफ नहीं देखेगी। दे विल लुक टुवर्ड लीडरशिप। नेल्सन मंडेला से किसी ने सवाल किया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिशियन एंड लीडर। ही सेड politicians remain worried about next elections and the leader worries about next generations. Exactly. That is what is the thing we have to do. ठीक है सर, इस वक्त ग्लोबल हेल्प तुर्किया को मिल रही है, यकीनन बड़ा डिजास्टर है,
اور ملینز لوگ بے گھر ہو گئے, 46,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے. ابھی اکانومی کاسٹ تو انہوں نے لگائی نہیں ہے کہ کتنا ڈیزاسٹر کیا ہے, لیکن میرا سوال وہی ہے کہ اس وقت کیونکہ معاہدے کے بعد کہا یہ جا رہا تھا کہ اس کی اکانومی اور اسٹرانگ ہوگی, لیکن اس ڈیزاسٹر سے کتنا متاثر ہوگا یہ معاہدہ؟ دیکھیں, میں اس میں تھوڑا سا میرے ایک اینگل تھوڑا سا مختلف ہے. ایک دنیا میں ایک پوزیشن ہے, وہ مسلم امہ کی اپنی ایک پوزیشن ہے. ہم 70 سال سے ہم آپ کے خبر نامے کی تقریباً ہیڈ لائن کے ساتھ ہی وہ خبر چلتی ہے کشمیر کے حوالے سے کوئی نہ کوئی روز کی خبر. ہم صرف خبر کے حد تک رہ کے ہم کشمیر کو آزاد نہیں کرا سکے. اس کی ایک بڑی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مسلم امہ ایک پیج پر ہوتی نا ساری, تو آپ 4 دن میں کشمیر آزاد کرا سکتے تھے. اسی طرح ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں تکلیف میں اگر آ کے اسی برابری کے انداز میں کھڑے ہوں. جب پاکستان میں زلزلہ آیا تھا تو ہم نے دیکھا اس وقت کیا ہوا کیا نہیں ہوا, مگر آج مجھے اس سے زیادہ بکھری ہوئی مسلم امہ نظر آتی ہے. تو اگر ہم یہ ہماری ایک فورن پالیسی کے علاوہ بھی ایک جو مسئلہ ہے وہ ہمارے آپس کا, تو ہم اس کو اس پہلو کو اس انداز میں اگر سوچیں کہ ہم سارے اکٹھے ہونے کی کوشش کریں, تو ہم بہت زیادہ قوت اور طاقت ہو سکتے ہیں. معاشی مسائل اگر میں درپیش ہیں, انٹرنلی ہم ریزالو نہیں کر رہے, پوری امہ آگے کھڑی ہو جائے گی, بیکاز وی آر دا اونلی ایٹمک پاور امنگ دی مسلم نیشن. آپ بہت بڑا سہارا ہے مسلم امہ کا اس وقت بحیثیت پاکستان, کیونکہ آپ صرف واحد کنٹری ہیں, واحد ملک ہے جو نیوکلیر پاور ہے. تو ہمیں اپنی اس چیز کو بھی سامنے دیکھنا ہے, دنیا کو یہ باور کرانا ہے, خاص طور پہ مسلم امہ کو. اور اس وقت پوری دنیا میں اگر تکلیف میں ہے, حالت جنگ میں, کئی ملک ہیں, لیبیا سے گزر چکا, فلسطین گزر رہا ہے, روز کا عراق کے مسائل حل نہیں ہوا ہے آج تک, شام, پاکستان ٹیررزم کا شکار ہے, ایران کے مسائل کچھ اچھے نہیں ہیں, وہاں ان کے اوپر سینکشنز لگے ہوئے ہیں, ٹرکی کے اپنے یہ اس وقت نیچرل ڈیزاسٹر ایک جو ہے اس سے وہ نبرد آزما ہے. تو ہمیں اگر ان سب چیزوں کو فوکس کر کے سامنے اگر ہم دیکھیں اور ہمیں نکلنے کا ایک اچھا راستہ مل جائے, تو انشاءاللہ تعالی ہم اکٹھے ہوں گے تو دنیا کے بہت سارے مسائل ایک قوت یورپین یونین بن سکتی ہے, مسلم یونین کیوں نہیں بن سکتی؟ بڑی بات کی آپ نے. دونوں مہمانوں کو بہت شکریہ. ناظرین, یقیناً دہشت گردی ایک الارم ہے جو کہ موجودہ حکومت اس کا ادراک کرتی ہے, اور جیسے ہم پہلے نکل گئے تھے اس وقت بھی نکل جائیں گے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی انتشار کو کم کیا جائے, ایک امبریلا کے نیچے بیٹھ کر فیصلے کیے جائیں. دوسری ایک امپورٹنٹ بات میں آپ کو یہ کرنا چاہوں گی کہ IMF وقتی ایک سہارا ضرور ہے جس سے شاید ہمیں وہ سہارا بھی نہیں مل سکے. ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا پڑے گا, ہمیں اپنی اکانومی کو امپورٹ بیس اکانومی سے ایکسپورٹ بیس اکانومی بنانی پڑے گی. 2009 میں یورپ کا جو معاشی بحران آیا تو یونان سب سے زیادہ سفر کر رہا تھا اس وقت, لیکن 2 سال میں صرف یونان نے IMF کا قرضہ اتارا. وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی معاشی جو ان کی اکانومی کی جو اصلاحات تھی, اکانومی میں اصلاحات لے کر آئے تھے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا. ہمیں بھی اس وقت اپنی اکانومی میں ریفارمز لانے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. پروگرام سے اجازت, اللہ نے کے پاس.